वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको करती है खुशामदीद। और बात हम करेंगे ऑफ कोर्स, जैसे सुबह मैंने आपको इंट्रो में कहा मौसम बड़ा हसीन हो रहा है और मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी एक हसीन बादल, और एक और मौसम भी बहुत जल्दी जल्दी अप डाउन हो रहा है, वो है इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन, फिर एक ऑफ कोर्स एक ज़मीनी इलेक्शन का भी एक थोड़ा सा है बीच में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बात है, इम्पॉर्टेंट यू नो अबाउट इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक स्टैम्प लग गया है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कोई कहता है इसकी ज़रूरत है। लेट्स सी, ये तो एक बड़ी एक गुफ्तगू रहेगी। तो हम बात करेंगे ऑफ कोर्स इलेक्शन का, एक मौसम आ गया है और ये हसीन है या रुत जवां है, ये आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई कहता है पीटीआई आ जाएगा, कोई कहेगा पीपल्स पार्टी आ जाएगी, कोई कहता है GMQM पाकिस्तान आ जाएगी, और कोई कहता है कि शेर आ जाएगा और तीरों की भी बरसात होगी। बस डिफरेंट गुफ्तगू है, लेकिन कोई कहता है मैं लगा दूंगा ताला। तो अब करेंगे हम क्या, कुछ लोग कहेंगे इंसाफ की बात होगी तो तराजू चलेगा, तो किसकी बात मैं मानूं किसकी ना मानूं आई डोंट नो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा बहुत सारी पार्टीज़ को हमेशा उनको स्टैंड ओवर में सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो खुद कहाँ होते हैं, वो एज इट इज़, वो जिन लोगों के लिए ये आवाज़ बुलंद करते हैं, जिन लोगों के लिए वो खड़े होते हैं कि मैं अपनी आवाम की वजह से इन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, शायद इनकी वजह से हमारा काम हो जाए, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े, वो वहीं पर हैं, उनकी बात ना सुनवाई हो रही है, ना उनके मसले हल हो रहे हैं, उनको कैसे मुतमईन और कैसे बहलाया जाता है। लेट्स सी, हम चलते हैं, यहाँ पर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, उनका पार्टी से भी ताल्लुक़ है, उनका यूथ से भी ताल्लुक़ है, उनका पाकिस्तान का एक बेहतरीन शहरी, अवामी शहरी होने का भी खूबसूरत सा नाता है। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर है रेहान हाशमी, रिप्रेजेंट टू MQM पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम। इंट्रो सही था? बहुत बेहतरीन। एक पूरा मैंने एक सेंट्रल आइडिया बना दिया कि ये बात है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है कि समझ नहीं आ रहा, मौसम है बल्दियात इलेक्शन का, हो रहे नहीं हो रहे, बारिश की नज़र हो गए, बिहाइंड क्या है आई डोंट नो। आप क्या कहते हैं इलेक्शन से? क्या अभी तक मैं बड़ा एक तीखा सवाल है जो आप अभी थोड़ी देर पहले, मैं एक बहुत बताऊँ जनरली बात करती हूँ बिल्कुल क्लियर, तो उन्होंने कहा बुरा नहीं मनाने की बात, मैंने कहा वो तक समटाइम बुरा यार, कहते हैं कि हमारी हुकूमत हमें दो, हमें 5 साल हुकूमत करने दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 2-3 ऐसी हुकूमतें आई जिन्होंने 3-3, 5-5 साल हुकूमतें की, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या उखाड़ लिया या क्या ऐसा प्रेजेंट कर लिया जिसको हम समझें कि वाह 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 क्या बात है। हम लगता है वहीं के वहीं, कराची तो ऐसा लगता है वहीं के वहीं खड़ा है, आपको लगता है वहीं खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली चीज़ तो ये कि जमहूरी जो तर्ज हुक्मरानी होती है उसके अंदर आज़ादी अक्सरियत को देखा जाता है। ठीक है। अब जो आज़ादी अक्सरियत है वही उन्हीं लोगों की होगी जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है, जिनके पास अपनी रिसोर्सेज हैं, और यहाँ पर फ्यूडलिज्म है, जागीरदाराना निज़ाम है। उस जागीरदाराना निज़ाम की वजह से जो अक्सरियती आज़ादी तौर पर लोग आते हैं पार्लियामेंट में, वो जागीरदार होते हैं। बदकिस्मती से इस मुल्क पे तसल्लुत जागीरदाराना सोच का इस्तेहसाल करने की सोच वालों का रहा और आज तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर मीडियोकर्स या अर्बन एरियाज़ की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ से उभरने वाली कोई भी क़यादत हो, उसको उस जागीरदाराना निज़ाम के ऊपर चलने वाले, उसको फ़रोग़ देने वाले, उसको तक़वियत देने वाले लोगों से ही कोई ना कोई इत्तेहाद करना पड़ेगा। अच्छा, अब जागीरदार सोच रखने वाला कोई शख्स ये किसी एक आम आदमी को क्यों अपने बराबर में बैठाए? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना तो लैंड रिफॉर्मेशन होंगे, ना एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन होगा, ना ही टैक्स नेट बढ़ेगा, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो शख्स नौकरी करता है वो शायद ज़्यादा टैक्स देता है बनिस्बत उसके कि जो 40 गुना ज़्यादा उससे पैसे कमाता है, 100 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है, जागीरदार है, वो उतना टैक्स नहीं देता। इस मुल्क में इस्तेहसाल करने वाली क़ुव्वतें मुसल्लत हैं, ये बात तो तय कर लें। अच्छा, अब इनको फेस कौन करे? जो फेस करेगा वो निशान इबरत नहीं बनेगा। क्या 75 साल दौर में कई ऐसी तहरीकें उभर कर सामने नहीं आई कि जिन्होंने जो सफ़ारा हुए और उनको इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया? और हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। 75 साल हुए हमें आज़ादी को, दुनिया के दीगर ममालिक को 200-200 साल लग जाते हैं सिविलाइज्ड मुल्क बनने में, हमें अभी सिर्फ 75 साल लगा है। बेहतर ये कि हम जल्द अज जल्द सीखें। हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था,
وہاں پر جاگیردارانہ نظام ختم کر دیا گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر وہ نظام طرز حکمرانی انگریز کے چھوڑے ہوئے تابعدار لوگوں کے سپرد کر کے گئے, اور وہی تمام لوگ آج یا ان کی نسلیں پے در پے حکمرانی کر رہی ہیں. یہاں پر مکس جو ٹائپ آف گورنمنٹ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, کہیں پر ٹرائبل سسٹم ہے, کہیں پر فیوڈلزم ہے, کہیں پر ڈیموکریٹک نارمز کی بات کرتے ہیں. تو ڈیموکریٹک نارمز کے چیمپئنز ہیں, وہ سب سے بڑے استحصال کرنے والے لوگ ہیں بدقسمتی سے. اچھا, اب کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کیا کراچی کے ساتھ ناروا سلوک پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ کیا کراچی والوں کے ساتھ آج سے 50-60 سال پہلے کراچی کے سے تعلق رکھنے والے, جو کراچی کو آپٹ کیا, جن بیوروکریٹس نے جو پاکستان کو ترقی دینے کے لیے آپٹ کر کے پاکستان آئے, کیا ان کو یک جنبش قلم فارغ نہیں کیا گیا؟ کیا ہزاروں سی ایس پی افسران کو فارغ نہیں کیا گیا؟ کیا جو گوہر ایوب نے یہاں پر اردو بولنے والے لوگوں کے ساتھ, جنہوں نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کی تھی الیکشن میں, ان کے ساتھ استحصال نہیں کیا؟ کیا قصبہ علی گڑھ کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو بشرا زیدی کا کیس یاد نہیں ہے؟ کیا بیوہ کوارٹر پہ حملہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ تو کیا سوراب گوٹ کے اوپر حملہ یاد نہیں ہے؟ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں. تو کراچی کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز, اکنامک کرائسس بھی ہوا, آپ کا اکنامک قتل بھی ہوا. کیسے کہ وہ تمام لوگ جو کہ سرمایہ لے کر آئے پاکستان میں, پاکستان کو استحکام دینے کے لیے, کیا نیشنلائز نہیں کیا گیا ان کی انڈسٹریز کو؟ کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو نیشنلائز نہیں کیا گیا؟ ان سے تمام چیزیں جو پاکستان لے کر آئے تھے, پاکستان کو تقویت دینے کے لیے لے کر آئے تھے, وہ ان سے ہتھیار نہیں لیے گئے؟ کیا وہ انڈسٹریز کو ہتھیار لینے کے بعد جب ان کو واپس کیا گیا تو اس کی جس بدحالی میں واپس کیا گیا, کیا یہ موجود نہیں ہے؟ تو بالعموم کراچی کے لوگ, یا کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگ, یا وہ لوگ جو الفاظ دیگر جو ہم اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں, کیا ان کے ساتھ پہلی دفعہ استحصال ہو رہا ہے؟ اگر آپ, میں یہ تلخ بات ہے, اگر آپ ڈیٹا انالیسس کر لیں, اور میں اگر جو آپ کے ناظرین ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ڈیٹا انالائز کر لیں کہ اس ملک میں, اس ملک کے قیام سے لے کر آج تک جو مرنے والوں کی تعداد ہے دہشت گردی میں, کسی بھی جگہ دہشت گردوں کے ہاتھوں یا ماورائے عدالت قتل ہو, اس کی تعداد کیا اس میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے؟ کیا دہشت گرد تھے یہ؟ کیا پاکستان بنانے والوں کی اولاد دہشت گردوں کی اولاد تھے؟ کیا انہوں نے یہ جرم کیا کہ پاکستان کے لیے ان کے باپ دادا نے آپٹ کیا پاکستان بنانا؟ تو اگر آپ یہ ڈیٹا انالائز کر لیں تو آپ کے سامنے فگرز آ جائیں گے کہ مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے. یہ علیحدہ بحث ہے کہ کس نے کس کو مارا. یہاں پر تو المیہ یہ ہے, مقتول بھی اردو اسپیکنگ اور قاتل بھی اردو اسپیکنگ کو ڈکلیئر کیا جاتا رہا. تو کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, اب کراچی جو ہے ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے, یہاں پر تمام اقوام زبان کے لوگ رہتے ہیں. کراچی کی ایک گلی میں اگر پانی نہیں آئے گا تو وہاں پر رہنے والا سندھی ہو, پنجابی ہو, پختون ہو, اردو اسپیکنگ کے کمیونٹی کے ساتھ بندہ ہو یا فیملی ہو, وہ بھی متاثر ہوگی. تو ہم اب کراچی کی جب بات کرتے ہیں تو کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کراچی کو تقریباً 10 سال سے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا؟ اربوں روپے واجب الادا ہے. کراچی جس طرح ریونیو دیتا ہے کیوں نہیں دے رہے؟ دوسری چیز, دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں جہاں پر میئر یہ کہہ کہ ہمارے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے, لیکن کراچی وہ بدقسمت شہر ہے جس کے میئر کے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے, بلکہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. بلڈنگ کنٹرول, ماسٹر پلان, ایس بی سی اے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, یہ ماسٹر پلان نہیں ہے آپ کے شہر کا. تو یہ تو انٹینشنل نہیں ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو ریلیونٹ کر دیں, کوئی اور چیمپئن آ کے اتنا آب و تاب اور شد و مت کے ساتھ یہ بات کرنا شروع کر دے, اپنے اوپر ایف آئی آر کٹوائے, ہمت پیدا کرے, مار کھائے, اپنے کارکنان کو خدا نخواستہ شہید کروائے, آئے نا کوئی آ کے کر لے. ہم نے تو کیا, ہم بھگت رہے ہیں اس کو, ہماری طاقت اس جیسی نہیں رہی, کیونکہ اتنا پٹتے ہوئے آ رہے ہیں 30 سالوں سے. اور کیوں پٹ رہے ہیں بھائی؟ کیا وہی اگین وہی سوال آتا ہے. دیکھیں, ہر جگہ پر غلط صحیح لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے لوگ ام الخبائث تھے, ایسا نہیں ہے. صحیح سمت کی طرف, پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے پاکستان کا اکنامک انجن کراچی ہے. کراچی کو مضبوط کرنا ہے تو کراچی مضبوط ہوگا تو پاکستان خود بخود بہتری کی طرف جائے گا. مگر بدقسمتی سے جو ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ جو پاور لسٹی جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری, جو رولنگ کلاس ہے, وہ تو اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہے. ان کو تو صرف پاور چاہیے رول کرنے کے لیے, کیونکہ وہ عادی ہیں. دراصل وہ سمجھتے ہیں کہ انگریز ان کے سپرد کر کے گیا ہے, یہ سامراجی قوت ان کے سپرد کر کے گئی ہے کہ لو پکڑو اور اس کو رول کرو, انجوائے کرو اپنے پریویلیجز.
تو جب تک کہ فیوڈلزم ختم نہیں ہوگا, یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہوگا, جب تک کہ لینڈ ریفارمیشن, ایگریکلچرل ریفارمیشن, ٹیکس نیٹ کے انفورسمنٹ, لوکل گورنمنٹ کی انفورسمنٹ, آرٹیکل 140 کا اطلاق نہیں ہوگا, سب بیکار ہے. آپ جتنی کوشش کر لیں, آج ایم کیو ایم ہے, اگر ایم کیو ایم کو مار مار کے فارغ بھی کر دیا گیا تو دوسری پارٹی آ کر اگر ہمت کرے کوئی آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. 75 سالوں سے دیکھ رہے ہیں فاطمہ جناح کو راہ کا ایجنٹ نہیں بنایا گیا. کیا تصور کر سکتا ہے کہ فاطمہ جناح جیسی خاتون جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی, جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا, وہ کس طریقے سے پاکستان کی دشمن ہو سکتی ہیں؟ تو یہاں پر تو سرٹیفکیٹ بھی حب الوطنی کے دیے جاتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے قوموں کو ارتقاء میں ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے, بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بادل ناخواستہ برداشت کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تو, اردو بولنے والوں کے لیے تو خاص طور پر یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ ہمارے اجداد کی بنائی ہوئی چیز کو ہم کیوں کر کیسے کسی کے ہاتھوں برباد ہونے دیں گے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے آپ کو قربان کریں, جو بھی کریں, لیکن اس ملک کو ترقی دیں, اس ملک کو فروغ دیں, اس ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں. اچھا, کراچی میں ریونیو سب سے زیادہ جنریٹ کراچی ہی کرتا ہے, اور بہت سارے آؤٹ آف سٹی سے لوگ یہاں پر اپنے روزگار کے لیے آتے ہیں. کوئی پلان کیوں نہیں بنتا کہ ہم کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور اس ریونیو کو جو سب سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے وہ ابھی تک بیسک چیزوں میں ہی الجھا ہوا ہے, الیکٹریسٹی میں الجھا ہوا ہے. اگر آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کا پورا لائف اسٹائل خراب ہو جاتا ہے, گھر میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, گیس موجود نہیں ہے, آپ کے گھر میں سیوریج پرابلم ہے. یعنی کہ بیسک چیزوں میں ہم اتنے 75 سالوں میں الجھے ہوئے ہیں, اور کس شہر میں؟ کراچی میں. جی, آپ کو الجھا کے رکھا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ زیادہ سوچیں نہیں پھر آپ, کیونکہ آپ پانی کے مسئلے میں پھنسے رہیں گے تو بچے کی پڑھائی اور اس کی ہائر ایجوکیشن کا کیسے سوچیں گے آپ؟ آپ جب گیس کی ترسیل اور کھانا پکانے اور روٹی روزگار کے چکر میں پھنسے رہیں گے, لا اینڈ آرڈر کے اپنے آپ موبائل بچانے کے چکر میں پھنسے رہیں گے, تو آپ گٹر کی لائن کے اوپر کراس جمپے لگا کے جا رہے ہوں گے تو اسی میں انگیج رہیں گے نا آپ. آپ کو اسی طرح رکھنا ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ رکھا ہی گیا ہے اس طرح کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے, مثال کے طور پر معمولی سی چیز, بیسک نیسیسٹی کی بات کر لیتا ہوں. K4 کا منصوبہ کنسیو کیا گیا نعمت اللہ صاحب کے دور میں, اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا, 20 سال کے اندر ہو جانا چاہیے تھا. صوبائی گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا؟ سینسس کیوں نہیں ہوئے؟ اگر آبادی کو صحیح معنوں میں گن لیا جاتا تو کیا اربن ایریاز کی سیٹیں زیادہ نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں گنا گیا؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. کیا کراچی جس طرح ریونیو دیتا ہے تو نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں کراچی کو اس تناسب سے پیسے دے رہی ہے جو کہ قانون کہتا ہے؟ اربوں روپے واجب الادائیں. کوئی بھی یوٹیلیٹی کی مارکیٹ جو ہے مونوپولائزڈ نہیں ہوتی, وہ اولیگو پولی ہوتی ہے, یعنی کہ 4-5 کمپٹیٹرز ہوتے ہیں. کیوں کہ الیکٹرک کو مسلط کر کے رکھا گیا ہے؟ چلے ان کا انفراسٹرکچر ہے, ڈسٹریبیوشن کے بہت سارے, اور ریانوے ابھی 6,000 روپے اس مہینے بل کیا ہے بلا وجہ پلنڈر ہے نا. دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آئی تھی, لوٹ مار کر رہی تھی, کئی 100 سالوں تک یہاں پر لوٹ مار کیا, یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا. یہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے؟ یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ جن لوگ جو انوالو ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, اس کو فروغ دینے میں, اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنے کے جرم میں تمام لوگ تاریخ کا حصہ بنیں گے, تمام لوگوں کو لکھا جائے گا. آپ کو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف آنا تھا, کیوں نہیں آئے؟ آپ کا جو ونڈ کوریڈور ہے, جمپیر وغیرہ کا حصہ جہاں پر آلٹرنیٹ انرجی کے ونڈ ٹربائنز لگنے تھے, وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوئے؟ مشرف صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اس جگہ کو لینڈ ایلوکیشن کی تھی, ہو جانا چاہیے تھا, آلٹرنیٹ انرجی کی طرف شفٹ ہو جانا چاہیے تھا. میں ذاتی طور پر جب ممبر نیشنل اسمبلی تھا, میں نے 2 دفعہ نیپرا کو کال کیا, ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں میٹنگ کال کی, اس وقت بھی استحصال ہو رہا تھا. میں نے 3 پوائنٹس کیے تھے کہ آپ کے ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی آپ کی اپنی, منمانی بھی آپ کی اپنی, ٹیرف ڈٹرمنیشن بھی آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اس میں آپ کو فیول کے اوپر جو آپ کو شفٹ کرنا تھا وہ بھی آپ نے نہیں کیا. فاسل فیول استعمال کرنے کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو کراچی کے لوگ بھگت رہے ہیں. پھر آپ آ جائیں آرٹیکل 148, کیا لوکل گورنمنٹ, آپ پہلے سندھ گورنمنٹ تو طے کر لے کہ کیا پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, یا لوکل گورنمنٹ کو رکھنا ہے, یا میئر رکھنا ہے, یا فارغ کر دینا ہے, آرٹیکل 148 ہٹائی دیں. لیکن آپ لوگوں سے تو کمٹمنٹ ہوئی تھی نا اس دفعہ, آپ کو کچھ خاص بڑی سیٹ ملی؟ ہماری سیٹ تو نہیں ملی ہے, کمٹمنٹ ہوئی ہے لکھت پڑھت میں. اچھا, لکھت پڑھت میں وہ چیز جو 30 سال سے ہم لڑ رہے ہیں سیاسی طور پر, جمہوری انداز میں پٹ رہے ہیں, FIR کٹوا رہے ہیں, بول رہے ہیں, وہ چیز آج لکھت میں تو آ گئی نا. کم از کم 20 سال کے بعد, میں نہ ہوں آپ نہ ہوں, 20 سال کے بعد کوئی اس لیٹر کو لہرا کے دکھا کر بتا رہا ہوگا کورٹ میں کہ بھائی یہ لیٹر ہوا تھا آج سے 40 سال پہلے سائن. قائد اعظم کے 14 نکات بھی اسی طرح سائن ہوئے تھے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی طرف گئے تھے. جدوجہد کے نتائج بیٹھے بیٹھے تشتری میں نہیں ملتے,
जद्दोजहद के नतायज दहाइयों में सदियों में मिलते हैं। लेकिन आप लोगों मैं कहूँगी बड़ी मासूम हो गई है MQM के, इन्होंने इसीलिए PDM को सपोर्ट की थी अपनी आवाम की वजह से, जो बहुत जलालत उनको, मैं ये कहूँगी बड़ी इंसल्ट उनको फील हुई कि उनके अभी तक जिन हुकूक के लिए उन्होंने अपने आप को स्टैंड ओवर लिया कि हम इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं है, जूं के तू हैं, और अभी तक इनको वो इख्तिदार नहीं मिला कि ये आम आवाम को फैसिलिटेट कर सके। हमें इख्तिदार ना मिले, आप मसला हल कर दें। दूसरी चीज ये कि जो यहां से इलेक्ट होकर आएंगे, चाहे वो जागीरदार हो, गुंडा हो, बदमाश हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, जो जमहूरियत के तर्ज हुक्मरानी में इलेक्ट होकर आएगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, हम चीकोस्लोवाकिया के किसी MNA से तो मुआहिदा नहीं करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहां पर इलेक्ट होकर आएगा उसी से मुआहिदा करेंगे ना। तो इलेक्ट होकर आने वाले चेहरों में कौन है, कौन पार्टीज हैं, हम कहीं और से तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल ठीक। तो हमने उनसे मुआहिदा किया, एग्रीमेंट किया, अब ये तारीख का हिस्सा बन रहा है, तारीख रकम हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी आराम से छूट जाएगी, क्योंकि या तो हमें फारिग कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए हकूक़ की बात करने वाले लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भी किसी भी पार्टी का हो, सही, बिल्कुल ठीक, कराची वाला हो, या हकूक़ की तरसील मुमकिन बनाई जाए, मुनसिफाना हकूक़ मिलने चाहिए तमाम लोगों को। कराची जैसा शहर जिस आबादी के तनासुब से है, यहाँ पर मेगा सिटी है, ये मल्टी एथनिक सोसाइटी है, यहाँ का मास्टर प्लान नहीं है, मास्टर प्लान बनना बहुत ज़रूरी है। अभी क्लिक प्रोग्राम तकरीबन 3 साल पहले उसने पूरा सर्वे किया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स का, लेकिन नहीं हुआ। एक शहर के 7 इदारे काम करते हों, शहर का इख्तियार किसके पास है? क्या KDA, LDA, MDA, KMC, कंटोनमेंट, DC, AC, ये क्या DMCs? एक शहर का एक बाप होता है तो तभी तो चीजें बेहतर होंगी। एक आके सड़क बनवा रहा है, दूसरा गटर उबलवा रहा है, तीसरा उस सड़क की बर्बादी का सबब बन रहा है, चौथा कचरा उठाने की बात कर रहा है। तो ये एक शहर का एक ही होना चाहिए ना पूरा निजाम। अच्छा, आज तक मैंने एक और थी रेहान भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी तक आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोल पूरे, अब आप चले मैं एग्जांपल के तौर पे, आप लोगों का भी वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन में मोहित भाई खड़े हो रहे हैं, MQM पाकिस्तान से ही खड़े हो रहे हैं ना, वो भी आमिर लियाकत की सीट के ऊपर, तो वो एक खास चुरंगी है, और उसको पता नहीं कौन सी चुरंगी कहते हैं, वो खास है। यकीन करें, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे बहुत सारी जगहें, जगह जगह से ट्रैफिक आ रही है और एक कांस्टेबल है, उसकी कौन सुनेगा? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, हम लोग पता है जो शाम में आपने देखा ट्रैफिक का भाव है आउटस्टैंडिंग होता है, लोग स्ट्रेसफुल होकर घर पहुंचते हैं, जिन्होंने 6 बजे, अगर 5 बजे भी छुट्टी हो गई, अगर वो 6 बजे पहुंच जाए, वो रात को 9 बजे पहुंचते हैं, उनके पास क्या टाइम होगा यार। देखिए कराची वालों को तो सारे ही चरंगी घुमा रहे हैं और घूम रहे हैं 75 सालों से। दूसरी चीज है कि ट्रैफिक पुलिस का एहलकार जो है वो बेचारा, लेकिन आप लोगों की थोड़ी हुकूमत में मुझे अच्छी तरह कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स जो ब्लैक सूट में होते थे, जी वो खड़े होते थे, डिपार्टमेंट के DMC में होता, हमने ये किया था कि उनकी मदद और मुआवनत के लिए हमने, अब हम नहीं है ना, हमने कुछ अरसे के लिए, और उसमें ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में उनसे ट्रेनिंग दिलवा कर रेस्क्यू डिपार्टमेंट DMC ने बनाया था, और उन एहलकारों को तैनाती की गई थी मुख्तलिफ जगहों पर ताकि ट्रैफिक एहलकारों की मदद करें। ट्रैफिक एहलकार का कसूर नहीं, वो तो बेचारा दिन भर सड़ रहा होता है, तनख्वाह भी उसको उतनी नहीं मिल रही होती यहाँ पर। लेकिन गाड़ी चलाने के अंदाज से आपको अंदाजा नहीं होता कि हमारी ओनरशिप नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, ये सारी ओनरशिप बाहर मुल्कों में दिखाई जाती है, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ होता है। वो बेचारा एक सिपाही अगर रुकता है तो उसको दूसरा कोई बासर आदमी हो तो धुतकार देता है, कवानीन को फॉलो नहीं करना, लगता है सड़क पर डॉजिंग कार चल रही है। मुझ समय तमाम लोग अंदाज, गाड़ी चलाने का अंदाज तो देखें आप कि किस तरह गाड़ी चला रहे होते हैं। फिर दूसरा ये मास ट्रांजिट होता है किसी भी शहर का, मास ट्रांजिट नहीं है यहाँ पे। मास ट्रांजिट किसके पास होना चाहिए? ये बंदर बांट हो रही है, पिंग पोंग खेला जा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आपस में खेल रहे हैं ना, ये अभी तक नहीं बना लोकल गवर्नमेंट का। पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, पार्किंग प्लाजा एक बनाया था MQM के दौर में, वो भी आज कब्जा है मेरे ख्याल में, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। फिर जो बसों का सिलसिला था मास ट्रांजिट के हवाले से, जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बना तो MQM ने नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, उसके बाद वो ये PTI के दौर में वो मुकम्मल हुआ। बहुत अरसा लगा, उसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा नॉर्थ नाजिमाबाद के लोगों को, खासतौर पर ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट की वजह से बहुत मसला था, और फिर आखिर वो बन गया। लेकिन अब उसकी मेंटेनेंस, सस्टेनेबिलिटी, उसके अंदर बस की प्रोवाइड करना, उसको बसों को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें चाहिए। जिस तरह आपकी आबादी बढ़ी है उस तरीके से आपके सड़क पर ट्रैफिक भी बढ़ा है। उस ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए आपको सस्ती मास ट्रांजिट देना ज़रूरी है। मास ट्रांजिट का सिक्योर और
چیپ پرائز میں ہونے کی وجہ سے ٹریفک کم ہوگا. پھر جو آپ کے جو ہائی رائزز بلڈنگ بنی ہے, یہ ایس بی سی اے کا جو حشر ہوا ہے, کراچی بلڈنگ سے سندھ بلڈنگ بننے تک کا جو سفر ہے, اور اس سفر کے دوران شہر کی جو تباہی ہے, اس تباہی کا ایک چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ جو ہائی رائز بنے, اچھی بات ہے, بننے چاہیے. ان ہائی رائز بلڈنگز کے اندر کیا پارکنگ ہے؟ کیا انہوں نے پارکنگ دی ہے؟ کیا انہوں نے پارکنگ کا متبادل انتظام کیا ہے؟ روڈ کے اوپر نہیں ہوتی نا, وہی تو کہہ رہی ہوں, لوگوں کے تو انفارچونیٹلی وہ ماسٹر پلان نہیں ہے نا. سمجھے نہیں, یہ ان لوگوں نے تو اس کا مس یوز کرنا ہے نا, ان کے لیے تھوڑی کہ وہ اپنی پریمیسز میں ایک چیز بنا دیں. قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے, انفورسمنٹ ہوتی ہے, اور جب تک کہ انفورسمنٹ نہ ہو کچھ چیزیں نہیں ہوتی. جب یہاں پر چل چلاؤ کا کام چل رہا ہو تو پھر کوئی کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ حالات اسی وجہ سے ہیں. اس کی وجہ ایک اور ہے کہ جب تک کہ لوکل پولیسنگ نہیں ہوگی, کسی محلے, کسی یو سی, کسی علاقے کا ایس ایچ او اس علاقے میں رہنے والا بھرتی نہیں ہوگا, تو کہاں سے چیزیں بہتر ہوں گی؟ کم از کم وہ خیال کرے گا. کمیونٹی پولیسنگ اس لیے تو ہم کیوں کہتی ہے یہ کہ بھائی آپ باہر کے لوگوں کو بھی لے کر آئیں, لیکن یہاں پر رہنے بسنے والا کوئی بھی شخص ہو, کسی بھی زبان کا ہو, لیکن کراچی کا ہو, وہ اس کو بھی تو پولیس میں بھرتی کریں تاکہ اس کو کچھ شرم ہو, اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس کو اپنے علاقے کو بہتر حالت میں رکھنا ہے. اس کا کوئی جاننے والا مل جائے گا, کوئی خاندان کا جاننے والا مل جائے گا, کوئی محلے والا مل جائے گا, کوئی بات ہو جائے گی, تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گا کیونکہ اس کا اسٹیک ہوگا. کمیونٹی پولیسنگ نہیں ہے آپ کے یہاں, لوکل پولیسنگ نہیں ہے. اچھا, کراچی کا کوئی لڑکا جا کے باہر کوئی پولیس میں بھرتی ہو کر دکھائے مجھے, پتھارا لگا کے دکھا دے. کراچی کا کوئی لڑکا جو بے روزگاری ہوئی ہوئی ہے کسی اور پاکستان کے شہر میں جائے, ایک پتھارا لگا کے دکھا دے, ٹھیلا لگا کے دکھائے. تو بھائی کراچی تو سب کے لیے ہے, لیکن کراچی والوں کا کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ بولتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے, برا لگتا ہے تو بھائی برا لگے. ہم تو بات وہ کریں گے جس کی وجہ سے سہ رہے ہیں, ہماری نسلیں سہ رہی ہیں, ہمارے بچے سہ رہے ہیں, یہاں پر لڑکے سہ رہے ہیں. پڑھا لکھا ایم بی اے ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والا آدمی بائکیاں چلا رہا ہے, یہ شرم کی بات ہے. ہم اپنے آپ کو ذمہ دار اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جب اس بات کی ذمہ داری لی ہے, پٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, تو ہمارے سامنے ریزلٹس آنے چاہیے. انفارچونیٹلی وہ ریزلٹس بھی نہیں آ رہے ہمارے سامنے, تو ہم اس لیے زیادہ نالا بھی ہیں اور ہم برانگیختہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ریزلٹس جو نتائج ملنے چاہیے. لیکن اس بات کو تو طے کر لیں, اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ جدوجہد کسی بھی حقوق کی, وہ اس کا دورانیہ کم بھی ہو سکتا ہے اور بہت لمبا ہو سکتا ہے. لوگوں کو حقوق, منصفانہ حقوق دلوانے کا معاملہ کئی صدیوں پہ مشتمل ہو سکتا ہے. لیٹس سی, ہم کراچی والوں کو اور پاکستانیوں کو بالعموم, بالخصوص کراچی والوں کو منصفانہ حقوق, کیونکہ 98% لوگ تو وہ ہیں جو کہ بیچارے نچلی سطح کے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہو, کسی بھی شہر میں رہتے ہوں, ان پہ استحصال جو کر رہا ہے, ان پہ جو ڈومیننس کر رہا ہے, وہ تو مضبوط طبقہ ہے. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ مضبوط طبقے کے یا جاگیردار یا کہیں پر جو کوئی انفلوئنشل لوگ ہیں سارے ایسے ہیں. یہ سوچ ہے بنیادی طور پر. آپ نے ابھی یوتھ کی بات کی نا, ابھی جیسے ایم اے پاس بندہ بائکیاں چلا رہے, میں نے کتنے سارے ایسے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں, دوستوں نے مل کے برگرز وغیرہ کھول دیا. اب یہ دیکھیں ان بیچاروں نے اتنی محنت سے, ان کے والدین نے پڑھایا, ایم اے انجینئر ڈگریاں لی, اور وہ ڈگریاں ان کے کسی کام نہیں آئی, اور آخر کار انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی امپلائمنٹ سے کہیں جاب نہیں مل رہی, تو انہوں نے اگر کبھی پتہ کیا ہوتا ہے, اس طرح بہت سارے لوگ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کی. دیکھیں, محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے, لیکن اگر ڈگری والا ہمارا ایک ویسٹیج ہے, اس نے ایک سیٹ لی میڈیکل کی یا انجینئرنگ, ایک سیٹ ہے, وہ ریزرو ہے, ہمارے لیے کاسٹ رکھتی ہے, اس کو پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اگر اس نے 5 سال یا 6 سال لگا کے ایک ایم اے کی ڈگری کی, کورس کیا پورا, تو وہ ایک سیٹ کا ضیاع ہے نا, ایک ڈاکٹر کا ضیاع ہے, ایک انجینئر کا ضیاع ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل جناب, ایسا ہی ہے. کراچی کے اندر یا اربن سندھ کے اندر, شہری سندھ کے اندر یونیورسٹیز کے قیام کی رٹ ایم کیو ایم لگا رہی ہے نا. بالکل ٹھیک. کون لگا رہا ہے اس کے علاوہ؟ اور ایم کیو ایم کو کیا جواب ملتا تھا کہ ہماری لاشوں پہ سے یونیورسٹی بنے گی. کیوں بھائی؟ کراچی میں یا حیدرآباد میں یا اربن ایریاز میں رہنے والا بچہ, نوجوان, پھر اگین ضروری نہیں کہ اردو اسپیکنگ کا ہو, کسی بھی کمیونٹی کا ہو, کیا اس کا حق نہیں ہے کہ یونیورسٹی جائے؟ کوٹا سسٹم ختم نہیں ہونا چاہیے. تو کیوں کوٹا سسٹم مسلط کیا ہوا ہے؟ تو یہ تو جان بوجھ کر کسی مخصوص کمیونٹی کو, مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو دھکیلا جاتا ہے, گرایا جاتا ہے, ڈیمورلائز کیا جاتا ہے, آئسولیٹ کیا جاتا ہے, کرمنلائز کیا جاتا ہے, مارجنلائز کیا جاتا ہے. تو لگتا تو یہ ہے کہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کمیونٹی کے اس طبقے کو مارجنلائز کر دیا جائے, یہاں پر رہنے والے لوگوں کو ڈیمورلائز کر دیا جائے, ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیا جائے, ان کو خوف و ہراس کا شکار کر دیا جائے.
ان کے اندر سے لیڈرشپ نہ نکلے جو کہ لیڈرشپ پاکستان کو رول کرتی تھی، وہ گھروں میں بیٹھ جائیں، وہ بولے کہ نہیں بھائی ہم لیڈرشپ کے یا پالیٹکس میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں مار دیا جائے گا. تو یہ تو ہو رہا ہے نا بھائی. کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مائنس کراچی ہونا چاہیے؟ یہ چاہ رہے ہیں مائنس کراچی کے ٹیلنٹ کو مائنس تو کر دیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے کراچی کو؟ تو مائنس چاہے وہ اسمبلی سے ہو، چاہے وہ لیڈرشپ سے ہو، پروفیشنلزم سے ہو، سرکاری نوکریوں سے ہو، مائنس تو کر دیا گیا. اور کیا بچا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ریڈ لگ گئی ہے کراچی کی، اور ابھی بھی اور مزید پول کھل گیا ہے. کیا ہمیں معلوم نہیں ہر سال بارشیں ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ نالے بھرتے ہیں؟ ہم کیوں بالکل 1 ویک پہلے یا 1 منتھ پہلے ہم نالے سے کچرا نکالتے ہیں؟ اس کا سبسٹیٹیوٹ پہلے سے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں ہو جاتا؟ سب کو معلوم ہے اگست کے منتھ میں بارشیں ہوتی ہیں، ایک سیزن ہے، کچھ یہ پہلے سے الہام ہوتا ہے اور ہر کوئی کسی کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بارشوں کا جو ہے ایک آئے گا، سپیل آئے گا، اور اس طرح ہمیں نالج میں ڈالا جاتا ہے. تو پھر کیوں ہماری گورنمنٹ سوئی بھی ہوتی ہے اور اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور کتنی آبادی، ابھی میں نے ویڈیوز دیکھ رہی ہے، پوری ایک آبادی ہے وہ آدھی ڈوب گئی ہے، لوگ اتنا پریشان، ان کے بچے پانی میں بہہ گئے. یہ ساری ویڈیوز ریئل ہے، کوئی فیک نہیں ہے. میں خود دیکھ کے بھی بہت کبھی ڈسہارٹ ہو جاتی ہوں کہ ہم اتنی 21ویں دور سے آگے جا رہے ہیں، اور یہ 21ویں صدی کو ہم کراس کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ایسا نہیں کہ پورے ملکوں میں، ورلڈ میں آتا ہے، لیکن کراچی کو اور دوسرے شہروں کو دیکھا جائے تو کراچی میں ایک رننگ شہر ہے نا ہماری اس میں بہت سارا جو ہے میں نے کہ نقصان ہے. دیکھا جائے ریونیو نقصان ہے، ہمارے پیسوں کا نقصان ہے، تو زندگی کا نقصان ہے. اس بار کتنے لوگ سمندر میں اور گٹر میں، میں نے کیا بولوں، یقین کرو ریئل ہے، جس میں ایک ماں اور بچہ نالے میں ڈوب گئے. تو کم از کم اس سے پہلے اگر یہ ہو جاتا تو آج یہ زندگی کی خاص جو تعلق ہے، ہمارے بہن بھائیوں کا تعلق ہے، وہ ہم سے بچھڑتے نہیں. یہ ریحان بھائی ہر سال یہ ایک چیز ہم فیس کرتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں اس میں کب ختم ہوگا یار؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ٹیکنیکل ایشو ہے اور ایک دوسرا ول کا اور بیڈ گورننس کا ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو یہ ہے، کراچی کو یہ بات سمجھ لیں کہ کراچی کی سطح سمندر کے تقریباً برابر ہے، اور کراچی کے جو اسٹارم واٹر ڈرین یعنی برساتی نالے ہیں اس کے اندر سیوریج کا پانی ڈال دیا گیا ہے. کراچی میں جو ایوریج بارشیں ہوتی ہیں ان بارشوں کا پانی ان نالوں میں، برساتی نالوں میں سماتا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ تو سیوریج کا پانی ہے، سیوریج کا متبادل نظام نہیں ہے. اچھا سیوریج کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ وہ کے بی سی اے سے ایس بی سی اے تک کا سفر، اس میں یہ خرابی بھی ہوئی ہے کہ جو سیوریج کا نظام تھا برساتی نالوں میں ڈال دیا گیا. گرجر نالے میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہمارے نارتھ آباد سے اور فیڈرل بی ایریا سے گزرتا ہے، وہاں پر لڑکے آج سے 30 سال 40 سال پہلے مچھلیاں پکڑتے تھے گرجر نالے میں، برسات کا پانی تھا. آج وہاں پر دور سے بھٹک نہیں سکتا آدمی، جا نہیں سکتا. کچی آبادیاں ہو گئیں، نالوں پہ قبضے ہو گئے، بہت ساری جگہوں پر انکروچمنٹ ہو گئی، نالے بند کر دیے گئے. یہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے مسائل ہر سال آئیں گے تاوقتے کہ ورلڈ بینک کا کلک پروگرام بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کئی ارب روپے دیے ہیں سندھ گورنمنٹ کو امپلیمنٹیشن کے لیے. دوسری چیز کیا ہوگی کہ یہاں پر یہ تو ٹیکنیکل ایشوز میں سے ایک ایشو تھا. پھر یہ جو پانی نکلتا ہے اس کی نکاسی ہوتی ہے سمندر میں، سمندر کی بھی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے پانی کو جذب کرنے کی. پھر اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آتا ہے 2-3 گھنٹے کا کہ وہ پانی کو جذب کرنے کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے. رین واٹر جو ہے اس کو سٹور کرنے کا دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم نے تو اپنے طور پر مائکرو لیول پہ کوشش کی. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہم نے 6 ایسے پوائنٹس بنائے تھے جس میں شہروز کر کے ایک نوجوان ہے، وہ گرین ہینڈز ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، نعیم صاحب ہیں، نعیم قریشی صاحب ہیں انرجی اپڈیٹس کے. ان لوگوں کی مشاورت سے اور ان لوگوں کی مدد سے اور ڈی ایم سی کے کچھ افسران کی مدد سے اور کچھ محلہ کمیٹیوں کی مدد سے ہم نے مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے پٹس بنائے جہاں پر سیمو تھور نہیں تھا، تاکہ جو بورنگ کا پانی ہے جو 150 فٹ پہ چلا گیا وہ کم از کم اس کا لیول بہتر ہو جائے. تو وہاں پر پانی سٹور کر کے اب یہ چھوٹے پیمانے پہ. اچھا چلے یہ تو ہو گیا. اب مجھے بتائیں آپ کو کیا آئی ہیو جسٹ اونلی 4 منٹس، فیوچر پلان آپ کا کیا ہے اگر آپ اقتدار میں الیکشن میں؟ آف کورس آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ ہم واقعی میں ایک زبردست ہم ون کر جائیں گے اور اچھے اقتدار میں آگے پریزنٹ ہوں گے، تو آپ کا فیوچر پلان لوگوں کے لیے شارٹ ٹرم میں بتا رہی ہے کیا ہے؟ ایم کیو ایم کا مینیفیسٹو بہت ہی واضح ہے. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ GDP کا 5% جس طرح دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں ہوتا ہے ایجوکیشن کو مختص کیا جائے.
پاکستان میں GDP کا 5% مختص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لینڈ ریفارمیشن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بھی بات کرتے ہیں غیر لسانی بنیادوں کے اوپر. ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے. اس ٹیکس نیٹ کو اربن ایریاز کے اوپر مسلط کرنے کے بجائے ایکسپینڈ کریں پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے. نہیں کر رہے آپ. ہم کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کراچی کا نوجوان جو کراچی کا اسٹیک ہولڈر ہو, کسی بھی زبان کا ہو, وہ کوٹے کی زد میں آ کر وہ ٹیلنٹ سے محروم ہو جاتا ہے. وہ میرٹ کا قتل ہے, وہ ختم کیا جائے. یہاں پر جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنے کے حوالے سے سرکاری نوکریوں میں برابری کا حصہ دیا جائے. سینسس کے حوالے سے ہم مستقل بات کریں کہ کراچی کو صحیح گنا جائے اور ڈیلیمیٹیشن کی جائے. کراچی کی ایک یوسی جو ہے وہ 1.5 لاکھ افراد پر بالفرض مشتمل ہے, تو کسی سندھ کے دیگر جگہوں پر وہ 20,000 کے اوپر ہے. بھائی کیوں ایسی ڈسکریمنیشن؟ یہاں سے تو 3 یوسی 4 یوسیاں بن جائیں گی, آپ نے کیوں ایک یوسی بنائی؟ پھر دوسری چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے وہ تمام پولیٹیکل لوگ جو خاص طور پر MQM کے وطن سے نکلے ہیں, سب کو کنسنسس ڈیولپ کرنے ہوں گے, پوائنٹ آف کامن انٹرسٹ بنانا ہوگا, آپس کی یہ تگ و دو ختم کرنی ہوگی. اور MQM کا جو بنیادی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بالعموم, بالخصوص کراچی میں رہنے والوں کے لیے استحکام پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی اس طرح, آپ نہیں کر سکیں گے چیزیں. پاسبل نہیں. تھینک یو سو مچ ریحان بھائی, اور آپ کو 14 اگست بھی مبارک ہو, اور میری طرف سے بیسٹ وشز کہ اللہ پاک آپ, اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے. لیٹس سی, ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جس کی بھی دور حکومت آئے یا جو بھی اقتدار میں آئے, وہ ہمارے عوام کے لیے بہتر پازیٹیو سوچے اور آگے آسانیاں ہوں, یہاں پر بزنس ہو, لوگ کوئی بھی بے روزگار نہ ہو, سب کو روزگار ملے. کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.